ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम होस्ट फराज दरवेश। एजेंडे की और बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जो खून की होली का है, खून रेजी का है, अपने एक्सट्रीम पर है, अपने पीक पर है और समझ में नहीं आ रहा। पिछले 10 दिनों को अगर हम देखें, जिसके अंदर कोयटा के वाक़े आते हैं कि किस तरह बच्चियों को मारा गया, फिर उनको कॉलेज गर्ल्स को मारा गया, फिर उनके अस्पताल पर हमला किया गया। उसके बाद जो है पेशावर के अंदर जो है हमला किया गया एक इमाम बारगाह के ऊपर और मदरसे के ऊपर, जिसके अंदर जो है 8-8 साल के बच्चे भी मारे गए, जिम्मेदारी भी कबूल की। उसके बाद कराची के अंदर जो है एक जज साहब के ऊपर हमला किया गया और उसमें कई सारे लोग मारे गए और वो जज साहब भी, वो भी एक सेक्टेरियन अटैक था जो जज साहब के ऊपर किया गया, क्योंकि वो भी अहले तशी थे। उसके बाद जो है नंगा पर्वत, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में जो क्लाइंबर्स गए थे क्लाइंब करने के लिए, और यूक्रेनियन जो सिटीजन थे और कुछ चाइनीज थे, उनको मारा गया और खून रेजी की इंतहा, जिसके अंदर पाकिस्तान बदनाम भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना खून की होली खेली जा रही है, जिम्मेदारी भी कबूल की जा रही है। कोई ये भी नहीं है कि ढके छुपे लोग हैं, पता नहीं कौन है, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, और वो खुल के मार रहे हैं, खुल के आते हैं, जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। लेकिन हुकूमत की जो प्रायोरिटी है, उसमें मुझे नज़र ये आ रहा है कि देखा जा रहा है कि हुकूमत इसके ऊपर बात करने में बड़ी रिलक्टेंट है। कोई खुल के उनका कोई मौक़िफ़ नहीं है। कहते थे निगोसिएशन की जाए तालिबान के साथ या लश्कर जंगवी जितने भी हैं, क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स हैं, एक माइंडसेट है, एक ही आइडियोलॉजी है। उनको कभी आप लश्कर जंगवी कहते हैं, कभी टीटीपी कहते हैं, कभी सिपाही साहबा कहते हैं, कभी उनको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, कभी उनको कोई और नाम दे दें। बहरहाल वो सब के सब एक ही ग्रुप है। और जो हुकूमत जो है उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है इन लोगों के बारे में। नज़र ये ऐसा आता है बज़ाहिर हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। लोग मारे चले जा रहे हैं, स्कूल की बच्चियां मारी चली जा रही हैं, फॉरेनर्स मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त ये बनी हुई है कि जी मुशर्रफ साहब के ऊपर जो आर्टिकल 6 इन्वोक कर दिया, वल्लाह आलम इससे जो है आवाम को क्या फ़ायदा होगा, या वो जो मरने वाले जो जिनको तालिबान ने मारा है, उनकी जो लवाकीन है, उनको क्या तसल्ली मिलेगी मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाने से। और जरदारी साहब का जो स्विज लेटर है, उसके ऊपर जो है अटॉर्नी जनरल साहब मुनीर मलिक साहब ने एक नया इंकशाफ किया कि जो लेटर जो है, 2 मुख्तलिफ तरह के लेटर लिखे गए स्विज अदालतों को, जिसमें एक लेटर जो है उसमें कुछ कहा गया, दूसरे लेटर में कुछ कहा गया। वो उसके ऊपर जज साहब जो है बड़े बरहम हो गए और वापस से जो है एक जो है जरदारी साहब के लग रहा है केसेस चलेंगे। अवाम लेकिन मर रही है, फॉरेनर्स को भी मारा जा रहा है, जेनोसाइड खुल के हो रही है, तालिबान जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। हुकूमत ने अब तक ना निगोसिएशन स्टार्ट किए, ना ही तालिबान के खिलाफ मूव किया है, बल्कि वो एक नई जो है जस्टिफिकेशन कह लें, एक्सक्यूजेस कह लें या बहाने समझ से बाहर है। और इस वक्त जो है आर्टिकल 6 लगा के मुशर्रफ साहब के ऊपर उन्होंने मीडिया के अंदर एक नई वेव पैदा कर दी है। क्या हुकूमत की विल नहीं है, हुकूमत चाहती नहीं है, हुकूमत मिली भी है तालिबान से? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है हमेशा इल्ज़ाम लगा कि उनका जो है सिपाही साहबा या लश्कर जंगवी या सेक्टेरियन जो मजहबी ग्रोह हैं उनसे ताल्लुक है, या विल नहीं है, क्या मसला है, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या हुकूमती विल है। और पाकिस्तान जिस तरह डूबती हुई, और अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बयान दिया कि जी डूबती हुई टाइटैनिक है पाकिस्तान, क्या वाकई है कि नहीं है। अली हसन समंतौर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। इतने सारे वाक़यात हो गए, हुकूमत की तरफ से ना निगोसिएशन स्टार्ट हो रही है इन लोगों से, ना कोई आर्मी एक्शन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 थी। मुझे नहीं पता कि इतने जो लोग मारे गए, इनके लवाहिकीन या इन मरने वालों को कितना फ़ायदा होगा उससे, कितना जस्टिस मिलेगा मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाने से, या जरदारी साहब को जो लेटर है उससे कितना जो है जितने भी मरने वाले शोध हैं उनके लवाहिकीन को, या जो मासूम बच्चियाँ मारी गई हैं उनके लवाहिकीन को, या उन बच्चियों का खून जो है उसका बदला लिया जाए। क्या होगा? मारने वाले मार रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, ना कोई बात है। हुकूमत की लग रहा है प्रायोरिटी नहीं है। वो कहते हैं जी खुली छुट्टी दी हुई, मारो जी पकड़ के। क्या सोचते हैं आप? नहीं, एक ख्याल यही है कि जो मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा गद्दारी का जो चलाने की वजह है, वो एक तरीके से जो असल मसाइल हैं जिनको के हल करने की ज़रूरत है, उनसे तवज्जो जो है वो हटानी है लोगों की, कि एक बड़ी चीज़ सामने आ जाए ये। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो आज़ाद मीडिया की वजह से उनको नज़र आ रहा है कि क्या नाकामियाँ हैं। ये अलग बात है कि दोनों तरफ फुकदान है। एक तो जो है वो सियासी क़यादत का फुकदान है कि वो इस मसले को नहीं हल कर रही, और दूसरा ये कि जो आवाम के अंदर एक ख्याल बनाना चाहिए कि भाई उनको वजाहत से बयान करना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। उस तरह की हमें क़यादत कोई नज़र नहीं आ रही जो कि आवाम का जो है जहन इस तरीके से बनाए। तो एक तरीके से नवाज़ शरीफ और उनके साथ हुकूमत में जो लोग हैं उनको चाहिए कि अस्करी क़यादत के साथ बैठें, एक हिकमत अमली तय करें और उसके हिसाब से इसको काम करें। वो काम नहीं हो रहा। और जो है अवाम की राय को हमवार करना इसमें कि भाई ये इस तरीके से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, कि कोई लोग जो कि इस तरीके से करें, चाहे वो कितनी दफ़ा या रसूल अल्लाह कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है कहना चाहिए मुसलमान नहीं है, या वो जो है इस काबिल नहीं है कि उनको आप एक माशरे में इस तरीके से बर्दाश्त कर सकें। वो काम भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से सबा साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप किस तरह देखते हैं मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 ज़्यादा ज़रूरी है, या इन जो दहशतगर्द जो कि मार की जिम्मेदारियाँ कबूल कर रहे हैं, खुल के मार रहे हैं, आपकी मुल्क की इकॉनमी को उन्होंने तबाह कर दिया है,
وہ زیادہ ضروری ہے، یا ڈرون پہ جو ہے ڈرون کا ریٹرک پیٹتے رہنا، اس پہ ماتم کرنا زیادہ ضروری ہے؟ کیا ہے؟ طالبان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، ڈرون کے خلاف بہت ساری باتیں ہیں، مشرف صاحب کے خلاف باتیں ہیں کہ جن پہ آرٹیکل 6 لگا دیا، بہت بڑی جو ہے مائل سٹون اچیو کیا، کیا ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیں سر میرے نزدیک تو وہ امریکن پالیٹکس میں ایک فریز تھا، میرے خیال سے ٹپ اونیل یا کسی کو کہا جاتا ہے کہ وی کین واک اینڈ چو گم ایٹ دا سیم ٹائم. ایک سے زیادہ کام، اتنا بڑا ملک ہے، اس کی اتنی اہم حکومت ہے، اس کو ایک سے زیادہ کام کرنا چاہیے. مطلب اگر آپ پرائرٹیز کی بات کرتے اس سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے جنرلی پاکستان کی اس وقت کیا پرائرٹیز ہیں؟ ترجیحات ہماری ہونی چاہیے جی. ٹیررزم ہے، لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا ایشو ہے، انرجی کا ایشو ہے، اور تیسرا ایشو میرے خیال سے اگر آپ یہ سب چھوڑیں، اور لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی اس سے منسلک ہے کہ ہمارے یہاں گورننس کا کرائسس، ٹھیک ہے نا. اور گورننس کا کرائسس تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی انسٹیٹیوشنز اور اپنی فارم آف گورنمنٹ کو سیدھا نہیں کریں گے. تو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے چیزیں ہوئی ہیں ان کو قاعدے سے، طریقے سے ہم ریزالو کریں. مشرف صاحب کے خلاف، اور آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سے دس، بہت سلیکٹو پروسیکیوشن لگ رہی ہے. کہ ایک تو صرف مشرف صاحب کے خلاف کیوں، مطلب یہ تو چھوڑ دیں کہ پہلے کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا. اس وقت بھی اگر مشرف صاحب نے ملٹری کو کیا اور چیزیں کی تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تو رہے ہوں گے نا. 99 سے اسٹارٹ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ تو ہاں، مطلب جو بھی کر رہے ہیں تو بات انصاف اپنی نہیں مل رہا جگہ ہے. پہ. اور میرے خیال سے مشرف صاحب خود بھی، مجھے بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ لگتا ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ ایکسپیٹریٹس میں ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مشرف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مشرف صاحب، میں کہ بھائی اگر مشرف صاحب کا ساتھ بھی دینا ہے تو یہ دیکھ لو کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے تو مشرف صاحب بڑا سوچ سمجھ کے، میں نے بارہا کہا ہے کہ سوچ سمجھ کے گئے ہیں کہ کورٹ کیسز ہوں گے، میں ان کو فیس کروں گا، وہاں سے بات آگے بڑھے گی. تو وہ ان کے خلاف جو کچھ ہونا ہے، اب ان کے ساتھ اگر اس پروسیس میں کوئی زیادتی ہو، سلیکٹو پروسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کرے تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے تو مشرف صاحب کا جو سین ہے وہ بھی ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ میں آج میں بلکہ دیکھ رہا تھا، کل شام کو میں مس کر گیا، انرجی پالیسی اناؤنس کی ہے پرائم منسٹر نے، تو وہ بھی ایک مطلب جو ہمارے بڑے ایشوز ہیں ان میں سے دو چیزیں تو ہوئی نا. اور تیسری چیز جو ابھی میں ٹی وی اس دن دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹیرر اور مطلب ٹیررزم کے جو ایشو ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہوں گی، یا کم از کم ہمیں امید ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہوں گی. اب ایک دم سے اٹھ کے ہر چیز تو نہیں بتائی جائے گی ان کو. مطلب وہی بات ہے کہ وقت، ایک دم کھلی چھوٹ حکومت کو نہ دیں، لیکن تھوڑا سا وقت دیں. لیٹس سی واٹ دے ڈو. اوپینین بلڈنگ کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت؟ اوپینین بلڈنگ کرے نا. طالبان برے لوگ ہیں، ان کو نیگوشیٹ کیا جائے. وہ پہلے ڈرون کے نتیجے میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے بچے مار دیے گئے ہیں، وہ جو ہے ان سے سمجھایا جائے، ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے. آپ اس طرح سے دیکھ لیں حکومت میں. اب عمران خان صاحب کی اگر آپ اوپینین بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو میرے خیال سے 10-12 سال سے اوپینین بلڈنگ کر رہے ہیں اس ایشو پہ. بس ان کا اوپینین اور آپ کا اوپینین ذرا مختلف ہے. ان کی اوپینین بلڈنگ یہ کہ لیکن اوپینین بلڈنگ لوگ ہیں، ان سے نیگوشیٹ کیا جائے، ان سے بات کی جائے، اور ان کی ڈرون کے نتیجے میں سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میں اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا اوپینین ہے اور وہ 10 سال سے اس پہ بلڈنگ کر رہے ہیں. اگر آپ اس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت 10 سال سے کہہ رہے ہیں، ہر فورم پہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے امریکہ میں بھی کہا، پاکستان میں بھی کہا، اور وکی لیکس میں یہ بات آئی کہ وہ واحد آدمی ہیں جو الگ الگ باتیں نہیں کرتے. امریکہ اور سمجھ میں نہیں آ رہی. 6000 لوگ مارے گئے ڈرون سے، ان میں کچھ دہشت گردی مارے گئے تقریباً 5% صحیح کہتے ہیں جی بچے مارے گئے. یہ طالبان کے حملوں سے 40,000 لوگ مارے گئے، سارے انوسنٹ ہیں، اور ان میں بچے عورتیں بھی شامل ہیں. یعنی کہ بسوں سے اتارے کوئٹہ میں انہوں نے لوگوں کو مارا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لوگ کیوں نہیں دہشت گرد بن گئے؟ وہ کیوں نہیں سوسائڈ بمبار بن گئے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے بھائی. اگر اتنا ظلم تو انہوں نے بھی، طالبان نے بھی کیا ہے. میں اب دیکھیں وہی بات ہے نا، آپ مجھ سے ایسے ایسے سوال پوچھیں جو اور لوگوں کو جواب دینا چاہیے. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں بن گیا اور کون بن گیا. اور اگر آپ کو واقعی جواب چاہیے تو میری نزدیک یہ ہے کہ دیکھیں، انسانوں میں ہمارے پاس کوئی 6-7 بلین انسان ہیں. اب انسانوں میں بہت چند لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ بنے، اور ان میں سے، اور وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ٹیررزم ایک عمل ایسا ہے اور ایک ایکشن ایسا ہے کہ اس کا اثر بہت اے سیمیٹرک ہوتا ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ بنے کچھ لوگ نہیں بنے. لیکن وہی بات کہ اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کی ایک بڑی بگر پکچر آپ کو لینی ہوگی. ٹھیک، ریاض آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ بات کا بھی جواب دیجیے، اتنی ساری جو میں نے دونوں سوال کیے وہ سوال آپ کی طرف بھی، لیکن اس بات کا بھی جواب دیجیے کہ جب میاں صاحب آئے تھے تو کہا گیا تھا کہ میاں صاحب بہت جو ہے نا ان میں سکون آ گیا ہے اور بہت پائے کے سیاستدان بن گئے. 14 سال کے اندر وہ بہترین، یعنی کہ انہوں نے بڑا سیکھا ہے اور انہیں بڑے ٹھنڈ مزاج کے ہو گئے ہیں. وہ کوئی بدلے کی سیاست نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اسی طرح کی باتیں تھی. یہاں تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، سارے بدلے بھی چکانے میں لگ گئے ہیں. وہ آرٹیکل 6 مشرف صاحب پہ انہوں نے انووک کر دیے. زرداری صاحب کو جو لیٹر ہے اس کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں، زرداری صاحب کو بھی نکال رہے ہیں. اس کی نسبت تو لگ رہا ہے زرداری صاحب بڑے ٹھنڈے آدمی تھے.
اور جو ہے جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس کے اوپر نہ وہ بات کرتے ہیں، نہ کوئی انہوں نے کوئی روڈ میپ دیا ہے، نہ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، نیگوسیشن بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ روزانہ مرے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بات ان کی وہی جی ڈرون رک جائیں گے اور جو ہے یہ نیگوسیشن کریں گے، اور یہ جو ہے اسی طرح کی کچھ کور لگ رہا ہے پرووائڈ کر رہے ہیں وہ. تو آپ بتائیے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں ایک جس چیز پہ کافی بحث ہو چکی ہے کہ کیا پاکستان میں کنسنسس ممکن ہے کسی بھی چیز پر، تو یہ ثابت ہو گیا ابھی گزشتہ چند دنوں میں کہ کنسنسس ممکن ہے. اور یہ کنسنسس جو بنا ہے تمام پالیٹیشینز میں اس بات پہ بنا ہے کہ مشرف صاحب کی ٹرائل ہونا چاہیے. تو ان کا موٹیویشن کیا ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ جو سیاستداں ہیں یہ ٹیررزم کو اپنے لیے اتنی بڑی تھریٹ نہیں سمجھتے اپنے ذہن میں جتنا کہ یہ مشرف کو سمجھتے ہیں، کیونکہ مشرف نے جو گورننس کیا ہے 2007 تک یہ اس کو میچ نہیں کر سکتے. ابھی تک لوگوں میں، کیونکہ میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ، غلط بیانی کرتا ہے، لوگوں میں یہ احساس نہیں ہوا ہے کہ ان سے مشرف سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی جو گورننس ہوئی ہے، جو پالیٹیشنز نے کی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا جو دور تھا اس میں معیشت نے ترقی بھی کی ہے، لوگوں کو سکون بھی تھا آج کے مقابلے میں، بہت زیادہ چیزیں بھی سستی تھیں آج کے مقابلے میں، ہر لحاظ سے بجلی بھی اتنی نہیں جاتی تھی، ہر لحاظ سے وہ ایک بہتر پیریڈ تھا پاکستانیوں کے لیے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو نہ دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے کہ جو ان کے لیے تھریٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ آئین توڑا ہے. ہاں، تو وہ تو آئین تو بہت لوگ توڑ چکے ہیں. اگر آپ واقعی اصولوں کی بات کرتے ہیں تو دونوں نواز شریف صاحب اور چودھری افتخار احمد صاحب، جو کہ اس چیز پہ ان کا دونوں کا یہ وینڈیٹا ہے، پرسنل وینڈیٹا مشرف کے خلاف، یہ دونوں خود ملٹری کی پیداوار ہیں. درست. نواز شریف صاحب کو ضیاء الحق نے جنم دیا تھا، اور کہا تھا میری عمر ان کو لگ جائے. ہاں، ان کی جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ بیسکلی اٹس اے کنٹینویشن آف ضیاء. دوسری جو ہمارے جو چودھری افتخار صاحب ہیں، ان کو بھی یہ اسینڈنسی ملی مشرف کے زمانے میں، کیونکہ انہوں نے پی سی او پر حلف لے لیا تھا. تو اگر آپ اصول کی بات کرتے ہیں تو اصول تو یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جتنا لمٹ کر رہے ہیں اس ٹرائل کو کہ بھائی صرف 2007 کے ایکشنز کے اوپر ٹرائل ہوگی، باقی کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. اور اگر اب یہ ٹرائل ہوگی بھی تو اب اس میں ہوگا یہ کہ جب دوسرے ایشوز کو اٹھایا جائے گا تو ان سب کو ایک ایک کر کے شٹ ڈاؤن کر دیں گے. نہیں بس کی بات کرو، کیونکہ یہ لوگ کرتے ہیں ایسا، جو مطلب ذاتی بدلہ نکالے. یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ مدعی ہیں اس کیس میں، سب ججز مدعی ہیں، ایک نہیں. نواز شریف صاحب خود مدعی ہیں اس کیس میں. تو یہ لوگ کیسے انصاف دے سکتے ہیں ایک شخص کو جس کے خلاف یہ دونوں کمپلین کر رہے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے پاکستان میں. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیررزم کے اوپر یہ اس طرح کا کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ حالانکہ بے وقوف ہیں. میرے خیال میں تو ٹیررزم ان کے لیے بھی بہت بڑی تھریٹ ہے، کیونکہ ابھی تک تو نواز شریف کو اور عمران خان کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ان کو چھوڑیں گے بہت دن تک، اس لیے کہ عمران خان کو حکومت کرنی ہے، ان کی پارٹی کو وہاں خیبر پختونخوا میں کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا ہوگا، ورنہ تو پڑتے رہیں گے. ان کے روز حملے ہوں گے وہاں پہ، تو کیا کریں گے؟ ان پہ تو ہم نے نہیں کرے نا، وہ تو کریں گے، لیکن ان کا جو پروونس ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہ جناب ان کے اوپر الزام ڈال دیں گے نواز شریف کے اوپر، ان کی ذمہ داری ہے، ڈرون رکیں گے، ڈرون رکیں گے. تو اب یہ لوگ جو ہیں دے ول لک ویری ویک، ویری انفیکٹو، بالکل انکمپٹنٹ، امپٹنٹ نظر آئیں گے دنیا کی آنکھوں میں. اور یہ جو فیلڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے، جس میں بالکل لاچار ہو جاتی ہے اسٹیٹ، وہ صورتحال یہاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئی اگر یہ ایکشن نہیں لیتے. ابھی تک یہی ہو رہا ہے. مثلا یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہو رہی ہے، بھائی ساورنٹی تمہاری ہے کہاں؟ اگر تمہاری ساورنٹی ہوتی تو یہ جو محسود وغیرہ ہیں، طالبان گروپ، طالبان، ٹی ٹی پی، یہ کیسے وہاں آپریٹ کرتے ہیں امپیونٹی کے ساتھ؟ نہ صرف یہ کہ وہاں پر آپ پہ حملے کرتے ہیں بلکہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، روزانہ آپ کو اوپنلی چیلنج کرتے ہیں آپ کی ریٹ کو. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ جب کرتا ہے تو ساورنٹی، کیا یہ لوگ ساورنٹی وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کی؟ کیا یہ ضروری؟ اگر آپ ساورنٹی کی بات کرتے ہیں
تو آپ کو اس کو ثابت کرنا ہوگا بائی ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دوز who are attacking you and your government and your state. ورنہ تو آپ کی کوئی ساورنٹی جو ہے اس کا مذاق بنتا رہے گا، امریکہ بھی حملے کرتے رہے گا، یہ لوگ بھی حملے کرتے رہیں گے. تو کیا وجہ ہے آپ سمجھیں کہ ان کی ترجیحات میں سے نہیں ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا، یا یہ ملے ہوئے کیا وجہ؟ مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا وجہ، نہ کوئی بیان آتا ہے. میرے خیال میں یہ میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ یہ وہی پروسیس ہے جس سے ANP گزری. وہ بھی آئے تھے شروع میں جناب بڑا کہ ہم لوگ جو ہے مشرف نے حالات خراب کر دیے، ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے بات چیت کر کے ہم امن لائیں گے. اب بات چیت کر کے دیکھ لی انہوں نے، امن لا کے دیکھ لیا، کیا ہوا پھر؟ کیا طالبان نے امن اگریمنٹ سائن کرنے کے بعد امن لائے؟ نہیں، کوئی امن نہیں آیا. ایک چیز تو یہ جو ایسا ہے کہ جناب وہ جو محسود ٹرائب ہے بیسکلی یہی لوگ ہیں، حکیم اللہ محسود وغیرہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں. لیکن ان کی پوری ہیرارکی ہے، لشکر جنگی بھی رپورٹ کرتا ہے، پاور وہ ان کا گروپ بن گیا ہے کہ وہ جو ان کے لائک مائنڈیڈ جو گروپس لوگ ہیں وہ شامل ہیں. لیکن فنڈامنٹلی لشکر جھنگوی اور یہ تمام جو ان کے افیلیٹس ہیں یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بیس آف آپریشنز جو ہے وہ ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کو پکڑ لو. ان کو پکڑنے سے کیا ہوگا؟ 2-4 لوگوں کو پکڑنے سے. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے جو پوری جو ٹیررزم کا جو ہیڈ ہے، ایک مانسٹر ہے ٹیررزم بہت بڑا، جس کا ہیڈ جو ہے وہ موجود ہے نارتھ وزیرستان میں اس وقت، اور باڈی پارٹس جو ہیں وہ اس کے ٹینٹیکلز پورے ملک میں پھیلے ہوئے. اگر آپ ایک ایک کر کے ٹینٹیکلز کو کاٹتے رہیں گے تو اس سے مانسٹر تو ختم نہیں ہوگا. مانسٹر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کا سر کاٹنا ہوگا، جا کے وہ وہاں پر جا کے جہاں پر اس کا سر ہے موجود. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جی انگریز آیا، انگریز بھی نہیں جیت سکا ان سے، رشیا آیا وہ بھی نہیں جیت سکا ان سے، تاریخ ہے. ہاں لیکن انگریز اس حد تک تو جیت گیا تھا کہ انہوں نے باقی ملک میں امن و امان تھا، یہ اپنے علاقے میں آپریٹ کرتے تھے، وہاں ان کو کہا تھا انہوں نے ٹھیک ہے جو مرضی کرو تم. اور دوسرا انگریز جو تھا وہ تو ایک کلونیل پاور تھا نا، ان کا اپنا انٹرسٹ کیا تھا؟ ان کا انٹرسٹ یہ تھوڑی کہ پورے ملک میں سب امن و امان قائم کریں، سب کو سب کی رائٹس ملیں اور لوگ جو ہیں آسان. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ اپنا ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرنا، اپنا فائدہ دیکھنا. اب کیا پاکستان گورنمنٹ جو وہ کلونیل گورنمنٹ ہے جس کا وہی انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ اس بات کی اجازت دے گی کہ اس کا ایک پورا علاقہ جو ہے وہ ایک طرح سے دے دیا جائے دوسرے لوگوں کو جو لالس علاقہ ہو، جہاں نہ آپ کی کانسٹیٹیوشن چلے نہ آپ کے لاز چلیں؟ کیسی جمہوریت ہے یہ؟ بالکل فیل جمہوریت، فیل کنٹری نظر آ رہا ہے. سمندر صاحب تو ریاض صاحب کی اس بات سے آپ ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور کہ جو ہے دونوں جج بھی میاں صاحب بھی مدعی ہیں اس مشرف صاحب کے کیس کے اندر، تو کیا انصاف ہوگا مشرف صاحب کے ساتھ؟ اور آپ کو لگتا ہے ان کی پرائیورٹی اور یہ جو بات تھی سے آپ ایگری کریں گے جو کہا تھا کہ جی میاں صاحب بڑے بردبار قسم کے سیاستدان ہو گئے، بہت سیکھا ہے 14 سال کے اندر، وہ بڑا سکون آ گیا ہے، کوئی بدلے والی سیاست نہیں ہوگی، 90 کی دہائی ریپیٹ نہیں ہوگی. یہ تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، زیادہ تر باتوں سے جو ہے مجھے اتفاق ہے ریاض صاحب کی، لیکن جس بات سے اتفاق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ صاحب فرض کریں کہ اگر ذاتی اناد کی وجہ سے بھی جو ہے مقدمہ چلایا جا رہا ہے تو اس کے باوجود اس کی ایک قانونی حیثیت تو ہے نا، کچھ ہوا تو اس کی وجہ سے چلایا جا رہا ہے نا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو اس کے اندر جو ہے میرا تھوڑا سا خیال مختلف ہے، اور وہ اس میں والی بات بالکل صحیح ہے کہ جو اس کے اندر خود ایک پارٹی ہے، یعنی کہ جو جج ہیں، کیونکہ ان سب کو نکالا گیا تھا 2007 کے اندر، تو یقیناً ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. اور جو ہے اس بارے میں میں نے لکھا بھی ہے کہ 3 طرح کے جج ہوں تو ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے مشرف کو. نمبر 1 ان سارے ججوں سے جو 2007 کے ایمرجنسی سے متاثر ہوئے، کیونکہ براہ راست اس کے اندر وہ ایک پارٹی ہیں، ان کا ایک ذاتی اناد یہاں پر ہے، تو ان سے تو انصاف کی توقع نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ جو کہ اسلامی جو ہے شدت پسندی کے خیالات رکھتے ہوں، ان سب کو ذاتی اناد ہے مشرف کے لال مسجد کے آپریشن کی وجہ سے. اور وہ لوگ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص ہے، جن میں سے زیادہ تر یہ لوگ ایسے ہی ہیں، وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مقدمہ سننے کے لیے تو ان سے بھی آپ کو انصاف. ایک آدمی جو پہلے ہی اس کے جو ہوں، اور تیسرا جو ہے وہ شخص جو کہ بنیادی طور کے اوپر ایک تھوڑا سا ذرا ایک معاملہ تھوڑا سا ایسا ہے، زیادہ اس کو کیسے بیان کیا جائے، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں پنجاب سے جن کا تعلق ہے جو کہ مشرف کو صرف اس کی اپنی عصبیت کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا ایک ذاتی جو ہے وہ ان کی اناد اس کے اندر شامل ہوگا. اگر ایسے لوگوں کو نکال دیا جائے، ایک ایسی جو ہے تو انصاف جو مل سکتا ہے اور بات ہونی چاہیے ہر متعلق. میاں صاحب نے کچھ سیکھا، آپ مجھے بتائیں 1 مہینے کے اندر جو جس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، لگ رہا ہے کہ کچھ نئے میاں صاحب ہیں اور بڑے بردبار ہو گئے ہیں، بڑا سکون آ گیا ہے، بڑی ٹھنڈ آ گئی ہے میاں صاحب میں، تو کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے. ہاں وہی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اقدامات کیے، وہ کچھ بھی نہیں کیا، مطلب ایسے ہی نظر آ، مطلب کیا ٹھیک ہے، بجٹ آ گیا، ساری چیزیں ہو گئیں،
وہ اپنا چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہ چلنا ہی تھا کسی طرح. ہاں. ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کچھ سیکھ گیا ہے کہ آتے ساتھ ہی جو ہے ایک بلاتے ان کے ساتھ جو ہے ایک میٹنگ ہو رہی ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ میٹنگ کسی حد تک ہوئی، لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کو عوامی رائے بنانی ہے تو یہ بڑا ایک شفاف انداز میں کام کرنا ہوگا. اور یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں بشمول عمران خان کے، ان کو ملا کے بیٹھنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا کہ اس کے کیا مفادات ہیں. عمران خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کلیئرٹی ہے یہ جو دہشت گردی کا معاملہ؟ کہ ابھی ان کا ایک انٹرویو آیا تھا، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑا وقت لگایا کہ اس طرح کی باتیں کی کہ ڈرون جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. 2001 سے پہلے کوئی ڈرون نہیں تھا، کوئی جب تک 9/11 نہیں ہوا، امریکہ نہیں آیا اس سے پہلے نہ کوئی وہ دہشت گردی تھی ہمارے ملک کے اندر. سب ٹھنڈ تھا، سکون تھا، سب چیزیں تھیں. یہ سیکٹرین مسئلہ وہ کہنے یہ الگ ہے، اور یہ طالبان کا اور یہ دوسرا مسئلہ الگ ہے. ان دو مسئلوں کو بھی الگ کر کے ایک ہی مسئلہ ہے. اس کے بعد انہوں نے بڑی باتیں کی کہ ہم احتساب وہ سیل بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، اور جو ہے بڑی اچھی گورننس کریں گے. خیبر پختونخوا میں کیا گورننس کریں گے جب لا اینڈ آرڈر نہیں ہو؟ تو ان کی باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں ان کا جو دہشت گردی ہے موقف ہے؟ ہاں نہیں، ان سے بہت ساری باتوں سے جو ہے اتفاق رائے ان کی ممکن نہیں ہے. خاص طور سے یہ جو علیحدہ دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ جو ہو رہا ہے اپنا فرقہ واریت کا جو ہے سلسلہ، وہ ایک الگ ہے، وہ بالکل الگ نہیں ہے. اور ایک بڑی واضح مثال ہے وقاص احمد. اگر آپ دیکھیں جس آدمی کو پکڑا ہے جو ہے کوئٹہ سے، جو کہ جا رہا تھا ہزارہ کا ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا، اس کے اوپر وہ حملہ کرنے جا رہا تھا، بالکل آخری وقت پہ اس کو پکڑا. اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں اس آدمی کی تو آپ کو نظر آ جائے گا صاف کہ ہو کیا رہا ہے. ایک آدمی ہے جو کراچی کے اندر ہے، مطلب یہ تو وہ نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی جو ہے ساؤتھ پنجاب سے تعلق نہیں، کراچی کا ایک لڑکا جو کہ جو ہے ویب سائٹ بناتا تھا. کس طریقے سے وہ جو ہے جاتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جہاد کرے گا. وہ کسی طرح پہنچتا ہے جو ہے میران شاہ، اس کے بعد وہاں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں تو جو ہے فارسی نہیں آتی، تمہیں جو ہے وہ نہیں آتی، دری نہیں آتی، تو ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں لیکن اس کو واپس بھجا دیتے ہیں. پھر اس کو فون آتا ہے کہ نہیں ایک اور کام ہے، یہاں کوئٹہ ہو. وہ کوئٹہ جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، پھر اس کو ویڈیو دکھائے جاتے ہیں کہ شیعہ کس طرح کافر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اس کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے اس کیس کے اندر جو کہ اس آدمی کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ہے کیا تعلق ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ آدمی جو ہے وہ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ دوسرے والے اس کو بلاتے نہیں سمجھ پا رہے نا وہ ساری باتیں. عمران خان جو ہے وہ، میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے. پہلے جو کہ میرا خیال تھا واقعی شاید یہ اور دوسرے لوگوں کی طرح ہیں جو کہ اس سے اس وقت چشم پوشی کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی جان جو ہے پیاری ہے. وہ جو ہے ایک طریقے سے ڈر رہے ہیں وہ، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب اس کے بعد اگر ڈرون حملے کسی طرح ہم رکوا دیں، کیونکہ وہ اپنا طور پہ مشکل کام ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عوام کی رائے کو ساتھ ملا کے شاید ان کے خلاف بات کرنا زیادہ آسان ہوگا. ابھی جو ہے خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر تو عوام کی رائے کیوں نہیں بلڈ کرتے؟ مطلب دکھائیں وہ جو گلے ذبح ہونے کی جو ویڈیو جس طرح کی بات کرنے کے طالبان کے ولی الرحمان صاحب اور جتنے بھی ہیں احسان اللہ احسان کے میں انٹرویو دیکھا، وہ ڈرون حملے کے خلاف زیادہ بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے شرعی نظام نافذ کرنا، اس میں شیعہ بھی ہمارے درمیان رکاوٹ ہیں، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے دیوبندی مکتب فکر سے جو ان کا تعلق نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، تو وہ ہم وہ کریں گے. اور یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی زمین پہ لاگو کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور یہ جدوجہد ہے، اور یہ اس کے لیے ہم وہ یقیناً جو ہے یہ عمران خان صاحب کو شاید عمران خان سلیم صافی صاحب کی انٹرویو دیکھ لیں تو پتہ لگ جائے گا. سلیم صافی جس طریقے سے پلٹ رہے ہیں وہ مجھے واقعی تعجب ہوا ہے ان کو دیکھ کے، اور وہ میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا کہ ان کا جانا اپنے علاقے میں مشکل ہو گیا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا. یہ میں وقت کی کمی کے باعث سوال سے آپ کی طرف جا رہا ہوں، اور آپ نے ریاض صاحب کی بات بھی سنی اور سمندر صاحب کی بات بھی. اس سے آپ اگری کریں گے کہ واقعی ایک تو مشرف صاحب کے بارے میں جو ریاض بھائی نے کہا کہ بھائی یہ پرسنل وینڈیٹا ہے، دوسرا بات یہ پچھلے ہفتے کہ عمران خان صاحب کی کلیئرٹی نہیں ہے. جلدی آتے ہیں. پچھلے ہفتے آپ نے ایک فریز استعمال کیا تھا بنانا ریپبلک، آج ریاض صاحب نے فریز استعمال کیا فیلڈ اسٹیٹ. اگر مجھے صحیح یاد ہے 80s سے مطلب پڑھنا شروع ہی کیا تھا 70s 80s میں، بنانا ریپبلک اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی جرنیل آئے جو چاہے کرے آگے بڑھے آئے. تو وہی تو مطلب مشرف صاحب کا جو پروسیس ہے اسی کو تو پریونٹ کرنے کے لیے ہے نا بھائی. مطلب یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز کہ ایک طرف آپ کہیں کہ آپ کی اسٹیٹ فیلڈ نہ ہو، دوسری طرف آپ مطلب کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہ کریں سسٹم کو تلپٹ کرنے کی. لیکن ظاہر ہے اس میں اس کا صحیح پروسیس میرے نزدیک وہ ہے جو میرے خیال سے بلکہ جیلانی صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس ہونا چاہیے ایون ہینڈڈ، جس میں سب کو آپ لپیٹیں اور پھر وہاں سے بات آگے بڑھے. کیونکہ باقی جو مسائل کی آپ بات کریں کنسنسس نہیں ہو رہا ہے، ٹیررزم پہ کنسنسس نہیں ہو رہا، وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اور عمران خان کی اسپیچ کا آپ نے ذکر کیا، عمران خان میرے نزدیک تو انہوں نے جب انٹرویو دیا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ میرے خیال سے 8 10 12 سال سے یہی چیزیں کہہ رہے ہیں. اور انفیکٹ تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے
کہ حکومت میں آنے کے بعد بھی کچھ اس میں نوئنسز آنا شروع نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کی جو اسپیچ تھی پارلیمنٹ میں اس میں میرے خیال سے سمندر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کچھ چیزیں انہوں نے بدلی ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی، جیسے میرے خیال سے ریاض صاحب نے کہا کہ وہ جو ANP والا پروسیس ہے کہ وہ کتنی جلدی، ہاں مطلب یہ کہ لوگ ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید جانے جائیں کہیں نظام نافذ ہو جائے، کہیں مزید جانے جائیں، تب پھر ہم کچھ کریں. اب تک جو جانے گئی ہیں شاید ان کے لیے کافی نہیں ہے. اس بات کو ایک دم جس کو کہتے ہیں چھوٹا نہیں کہنا چاہتا کہ ہر جان عزیز ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ اس کو بچایا جائے، لیکن جانے جانا ایک دم سے تو بند نہیں ہوگا. مطلب اس بات کو ہم مانیں کہ میاں صاحب کے بارے میں سے جو امیدیں تھیں کہ جی یہ بڑے بردبار ایک مہینے میں جو نکل کے سامنے آ گیا پرسنل وینڈیٹا چل رہا ہے سارا. میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے بھی یہ کہا تھا کہ میاں صاحب نے جو پہلے کچھ قدم اٹھائے تھے، ہم جیسے لوگ میڈیا میں اور جگہ ہم لوگوں کو آنکھ بند کر کے لیے مانا چاہیے کہ بھائی میاں صاحب ایک دم سدھر گئے. ان کے پہلے 1-2 اقدام تھے جن کو کہا کہ یار اچھا انہوں نے اقدام بلوچستان میں اور جگہ کچھ اقدام لیے، لیکن میاں صاحب آخر کو میاں صاحب ہیں، ان کی اپنی جو کرائٹیریا اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ ہوں گی. اور مطلب جو کچھ ایشوز ہیں، انرجی ہے اور چیزیں، اس پہ وہ موو کر رہے ہیں. ٹیررزم جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ٹیررزم پہ وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں، اس کرائسس سے آپریٹ نہیں کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. اور یہ بات ان کو آ کے جس کہتے ہیں بعد میں ہمدردی ان کی کیا ہے. یہ دیکھیں میرے خیال سے ہمدردی نہیں ہے، یہ دوسری جگہ سے، مطلب وہ انگریزی میں کہتے ہیں دے کمنگ فرام ڈفرینٹ پلیس، جو ان کو مطلب ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹیررزم کی، فینیٹزم، میرے جیسے لوگ پنجاب پورا گورن کیا ہے، ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں رہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. مطلب سیکٹیرین ایشو وہ سدن پنجاب میں یہ دیکھیں ریاض صاحب نے بھی کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آئی ہے، یا ان کو جس کہتے ہیں آیا نہیں ہوئی ہے کہ دیکھو وہ انگریزی میں ایکسپریشن ہے یو ڈانس ود دی ڈیول اینڈ دی ڈیول ڈونٹ چینج. مطلب کہ جو اگر آپ اس طرح کے لوگوں سے ابھی بھی اگر آپ کھل کے وہ نہیں کریں گے، میں ریاض صاحب کی طرف مسئلہ نہیں ہوگا. ریاض صاحب آپ بتائیے کہ میاں صاحب ہوئے میچور کہ نہیں ہوئے، ایک تو اس پہ ذرا ایک تجزیہ دیجیے. دوسری بات یہ کہ میاں صاحب کے جو سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں طارق فاطمی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جو ننگا پربت پہ جو لوگوں کو مارا گیا ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں سازش اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اس کو جو ہے نا متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور چونکہ اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ چائنیز بھی مارے گئے، دیئر فور اس کے اندر انڈیا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. تو ایک تو اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے کہ یہ طارق فاطمی صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پروگرام بھی ہوا ہے کہ ہاں اس میں انڈیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور یہ اس میں انڈیا انوالو ہو سکتا ہے. دیکھیں سب سے آسان کام جو ہے اگر آپ کچھ ایکشن نہیں لینا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کسی باہر کی طاقت پر اس کا الزام لگا دیں کہ بھائی انویزیبل ہینڈ ہے باہر کا ہے اور ہم اس پہ کیا کریں، آپ اپنا بیٹھے رہیں پھر. اچھا دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو بلتستان کا علاقہ ہے، یہ جو بلتی لوگ ہیں یہ زیادہ تر شیعہ ہیں، اور ان کا جو کاروبار ہے پورا زندگی کا وہ چلتا ہے یہ ماؤنٹینئرنگ پر. جو لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں وہاں کلائم کرتے ہیں پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے، اور یہ ایک بڑے فرینڈلی لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہاں حالانکہ حالات بہت خراب ہے پاکستان، لیکن یہاں اب بھی باہر سے لوگ آ رہے تھے کافی تعداد میں، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان سے نہیں ڈرتے، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ شرپا وارا کام کرتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں ان کے. تو ان کی جو لائیولیہڈ ہے، ان کا روزگار بلتیوں کا، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باہر سے ٹورسٹ آئیں، اس سے پاکستان کا فائدہ، لیکن یہ کہ ان کی بیچاروں کا یہ روٹی چلتی ہے اس میں. تو اس کو یہ تباہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، یہ سیکٹیرین گروپس نے، طالبان سے الائڈ جو گروپس ہیں بیسکلی. تو اصل مسئلہ یہ. اچھا ایک اور بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند آدمی ہے وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ان کو رپیٹ نہیں کرتا. ایک عام آدمی جو ہے، ایوریج آدمی، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، غلطی کرتا ہے اس سے سیکھ لیتا ہے اور پھر وہ غلطی نہیں کرتا. اور بیوقوف آدمی ایسا ہے کہ جو نہ تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے نہ ہی اپنی غلطیوں سے. اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ جو ہمارے جو سیاستداں ہیں، جو لیڈرز ہیں، یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. انہوں نے یہ تو پہلے ہی ثابت کر دیا ہے کہ یہ عقل مند کیٹیگری میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ دوسروں کی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں. ان سے پہلے جو انہوں نے غلطیاں کی ان سے کچھ نہیں سیکھا. سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں جو کر رہے ہیں مخانہ حرکتیں، بڑی اہم بات یہ ہے. یہ جو مشرف کی ٹرائل ہے یہ کوئی ایک انڈیویجول کی ٹرائل نہیں ہے،
this is a reflection of the worsening civil military relations in Pakistan. इसको ये कैसे स्टेबलाइज करेंगे इस रिलेशनशिप को, किस तरह पाकिस्तान को जमहूरियत तक लाएंगे? बहुत सारी दुनिया में मिसाल हैं. सबसे अच्छी मिसाल जो है इसकी वो है जो तुर्की में हुआ कि इन्होंने अच्छे काम किए सियासतदानों ने. अर्दगान ने जनाब वहाँ की मईशत को मुस्तहकम किया, लोगों को डिलीवर किया, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर की और गवर्नेंस बहुत अच्छी की. उसके नतीजे में लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी, इसी को वोट दो, मिलिट्री की क्या ज़रूरत है. हमारे सियासतदान जो हैं उनको ये साबित करना होगा कि वो भी ये कर सकते हैं, ताकि लोग जो है ना वो मिलिट्री को खुद ही रिजेक्ट कर दें, बजाय इसके कि आप जनरल्स को लटकाएं. आप ये साबित करें कि आप उनसे बेहतर हैं. वरना ये होगा कि जब भी कू आएगा आप हमाकतें करते रहेंगे. जैसे 99 में इन साहब को निकाला गया था, लोगों ने बहुत वेलकम किया था, बहुत खुश हुए थे लोग, क्योंकि इनका इस कदर निकम्मे थे, ये इतना गलत ख़राब काम कर रहे थे ये साहब, मियाँ साहब और इनका जो टोला है, कि उससे लोग तंग आ गए थे. लोगों ने जनाब मिठाइयाँ बांटी, खुशी का इजहार किया. तो क्या ये वही वापस चाहते हैं, उसी हालात को दोबारा वापस करना चाहते हैं? इतना ज्यादा उनके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है कि एक महीना भी उन्होंने इंतजार नहीं किया. मेरे ख्याल में इसमें उनका हैंड जो है ना फोर्स किया गया. अच्छा, वो खुद नहीं चाहते थे. मेरे ख्याल में उनको सऊदी अरब से भी फ़ोन आ रहे थे कि वो जब भी फ़ोन उठाते थे आवाज़ आ जाती थी, अहलन व सहलन मरहबा या आखी. उसका मतलब सिग्नल ये था डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. लेकिन ये है कि जजों ने उनको, क्योंकि जज जो है ना उनमें उनसे कहीं ज़्यादा बॉस है. बॉस की बात करें तो जज सबसे ज़्यादा बॉस से भरे हुए. तो उन्होंने इनका हैंड फोर्स किया है. इनको बाकायदा ज़बरदस्ती वो ट्रायल जो है ना, हालांकि बिल्कुल गलत है वो ट्रायल जो हामिद खान की केस में चल रही है, यानी कोर्ट को तो उसमें कोई हक ही नहीं है इसमें मुदाखलत देने का. और वो रोज़ जनाब पूछते थे भाई हुकूमत से हमारा सवाल ये है क्या करेंगे वो. अरे भाई यू हैव नो राइट टू आस्क द गवर्नमेंट, इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर दे वांट टू डू. डिले कर देते तो जवाब भी नहीं देते. नहीं, उसमें फिर ये सियासी मसला हो जाता ना. फिर ये बाकी सब सियासतदान उनका पीछा करते, देखो बड़ा शेर बना फिरता है, डर गया, मुशर्रफ से डर गया. लेकिन जरदारी साहब ने के खिलाफ हर तरह की बात हुई, उन्होंने जो चीज नहीं करी. जरदारी और ये दे आर डिफरेंट एनिमल्स. ये तो शेर कहता है ना अपने आप को, शेर पंजाब है ये. वो सही है. तो वो सही है, इनमें और उनमें तो बहुत फर्क है आपस में. नहीं, लेकिन जरदारी साहब पे बड़ा इसी तरह टॉन्टिंग भाई शेर पंजाब में और जरदारी में न सिर्फ शेरियत का फर्क है बल्कि दिमाग का भी फर्क है. आई थिंक जरदारी इज अ फार मोर इंटेलिजेंट मैन देन दिस गाय. आपने रियाज साहब की बात नहीं, वो जो रैप अप कर रहा हूं. सबसे पहले तो ये कि आप समझें कि ये जो मुशर्रफ का आना है ये उस वक्त हुआ जबकि असेंबली पहले ही जो है आपके पास सही है. तो इसलिए उनके पास वक्त ही नहीं था ये करने का. बाद में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, अगली जो आएगी तो वो करेगी. अब अगली आ गई और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं रियाज साहब के लोग बैठे हुए हैं मीडिया के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी, जो आपकी लीडरशिप नजर आती है. नहीं, लीडरशिप क्या नजर आती है. अब जो है उनको ये ख्याल हो रहा है, मेरा ख्याल में उनके साथ कुछ लोगों को, कि एक पूरा जमहूरी अमल गुजर चुका, अगली आ गई जो है जमहूरी हुकूमत. तो अब जो है जमहूरियत एक तरीके से परवान चढ़ गई. उसको इस बात का अंदेशा नहीं है कि कोई जो है फौजी बगावत हो जाएगी. इसलिए जो है मिलिट्री रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं आप? ये सिविल मिलिट्री, हाँ वो सब बह रहे हैं. ये आप बताइए ना, बहने का क्या मतलब है? आप जो है साहब से लेके सब बह जाएंगे इसके अंदर. कियानी साहब बह क्या मतलब बुनियादी तौर पे जब ये बात कही जाती है तो एक तरीके से डराया जाता है कि देखो दोबारा से फौजी बगावत हो जाएगी. आप ये चाह रहे हैं कि हमें आप इस तरह डराएं आपके जो है दोबारा फौजी बगावत हो जाएगी? हम तो भाई नहीं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आएगा. आपका मुल्क दहशतगर्दी से गुजर रहा है मेरे भाई. जो फौज है, फौज जो है वो इसकी हुकूमत का एक हिस्सा है और हुकूमत की वो एक तरीके से नौकर है वो, और उसका काम जो है मुल्क की हिफाजत करना है. उसका काम जो है मुल्क के ऊपर, हुकूमत के ऊपर ये वक्त दुरुस्त है, ये वक्त दुरुस्त है ये इस वक्त ये आर्टिकल 6 इन्वोक करने का. नहीं मेरा, और वो भी सिलेक्टिव बिल्कुल जो है ना दुरुस्त. वो तो उन्होंने सवाल ने कह दिया कि आप चल भी सकते हैं और मुंह के अंदर जो है कुछ खा भी सकते हैं, वो आप जो है कर सकते हैं. तो दुरुस्त का तो कोई सवाल नहीं. मुझे तो सिर्फ ये ख्याल है कि क्या इस वक्त जो कि हुकूमत, मतलब जो हुकूमत में ऐसे लोग, जजों में ऐसे लोग, क्या इनको इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता. नहीं मिल सकता. लेकिन आप ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इससे खराब नहीं होगी, इनकी हुकूमत जाने का खतरा नहीं तो नहीं, मगर खराब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है यार? वो तो ऐसा है कि जैसे किसी आदमी ने गलती पहले की थी, अब आप कहेंगे नहीं इसको नाराज नहीं करो. भाई क्यों नाराज नहीं करो? उनको जो है आपको मतलब बुनियादी तौर पे हुकूमत का एक हिस्सा है वो फौज. उनको जो है poke him in the eye. हाँ, लेकिन that's what they want to do. Poke him in the eye, say I dare you. What are you going to do? हाँ, ये वही वाली बात है. हाँ, ये तो उसको उनको यानी कि
دیکھیں نا یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں کیا ہوتا اور جو ہے ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں تو ہمیشہ بیٹھے رہے وہاں پر آرام سے سرحدوں کے اوپر, ایسا تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, سوال سا ریپ اپ کر دیا آپ نے دونوں سول ملٹری ریلیشنشپ جو ہے کیا ہوگا, سب بہ جائیں گے اس کے اندر. میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھوں گا, آپ کہہ رہے ہیں خراب ہو جائے گی, اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ بہت فنکشنل ہے, مطلب بہت صحیح چل رہی ہے, مطلب از دس ہاؤ اے سول ملٹری ریلیشن شپ شوڈ بی, جو ہے اس سے زیادہ بدتر ہو جائے گی اور بڑے لوگ بہ جائیں گے, بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے بقول رضا پوری صاحب کے. تو بھائی فریز پھر وہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بریک ایگز ٹو میک آملیٹ. لیکن آپ ریاض صاحب کی ذات سے وہ ایگری کریں کہ ریاض صاحب نے کہا کہ جی کیونکہ مشرف صاحب کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی, اس سے بھی دیکھیں پرفارمنس مشرف صاحب کی پرفارمنس پہ آپ نے اچھا کہ میں پھر اسکربل کر رہا تھا. مشرف صاحب کی پرفارمنس مجھے تو صاحب یہ یاد ہے کہ دسمبر 7 میں ونٹر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی کراچی میں, کون سی پرفارمنس, کہاں کی پرفارمنس. چلیں مطلب میں ریپ اپ کر دوں, آپ ان کی باتوں سے ایگری کریں گے ملٹری اور سول ریلیشن شپ. سر دیکھیں میں کن کی بات ہے, مطلب میرا اپنا پوزیشن ہمیشہ سے یہ ہے کہ بھائی وی نیڈ ٹو فکس. let me ask you this, کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس وقت سر ونٹر میں ہو رہی تھی؟ 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی؟ آج کل کتنے گھنٹے کی ہو رہے ہیں؟ 20 گھنٹے کی. حالات خطرناک ہو گئے. یو ڈونٹ سی تو آپ کو فرق نہیں پڑنا جا رہا. ریپ اپ کر دیتے ہیں میرا. اٹ واز انیویٹیبل. ہاں ٹھیک, آڈینس آپ نے گفتگو سنی اس پہ, تو یعنی کہ ایک چیز ہے کہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جو نواز شریف صاحب میاں صاحب کی طرف سے ابہام ہے یا عمران خان صاحب کی طرف سے ابہام ہے کہ نہیں ایسے ہو جائے, ڈرون رک جائیں, یوں ہو جائے, یوں ہو جائے, کچھ نہیں ہونا چاہیے. پبلک کی اوپینین بلڈنگ کریں اور ان دہشت گردوں کے خلاف جو کہ مار کے ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کی جو اکانومی ہے اس کو تباہ برباد کر دی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے زرداری تباہ برباد کیا, اس نے کیا, نہیں. کوئی فورینر آنے کو تیار نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جو مسئلہ ہو گیا اس کے بعد کوئی گلگت بلتستان نہیں جائے گا, ان پہاڑیوں کے اوپر کوئی فورینر نہیں جائے گا, اور گلگت بلتستان کی اکانومی تباہ ہوگی جس سے آپ کے ملک کی اکانومی تباہ ہوگی. کیا میاں صاحب پنجاب سے نکل کے آگے سوچ سکتے ہیں؟ کیا میاں صاحب اپنا جو پرانے جو ان کی جو بھی ان کی پرسنل گرجز ہیں کیا اس سے ابو جا کے سوچیں گے؟ کیا ان دہشت گردوں کے خلاف موو کریں گے, یا ڈرتے ہیں, یا سمپیتی ہے, یا پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا کنفیوز ہے؟ جو کچھ بھی ہے یہ اب تک دور کیوں نہیں ہوا؟ کتنی جانیں اور دینی پڑیں گی معصوم لوگوں کو؟ کتنے لوگ مزید جو ہے دہشت گردوں کا شکار ہوں گے جس کے بعد جو ہے میاں صاحب ان کے خلاف موو کریں گے, یا عمران خان صاحب ان کے خلاف موو کرنے کی بات کریں گے, یا نیگوسیشن کے ریٹرک یا ڈرون اٹیک کو ہی جو ہے بلیم دے کر جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں, اور بہت ہی یعنی کہ جو پولیٹیکل ول ہے نہایت ہی جو ہے بدترین پولیٹیکل ول ہے, اور پولیٹیکل جو کمپیٹنس ہے اس کے اندر زیرو ہوئی ہوئی ہے. اس وقت کوئی کچھ موو نہیں کیا جا رہا. اگلے ہفتے امید کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ شاید جو ہے ملک کے حالات کسی بہتری کی طرف جائیں. میاں صاحب جو ہیں اپنی ذاتی انا سے نکل کے جو ہے, یا ذاتی جو ان کی جو پرسنل گرجز ہیں, یا ان سے نکل کے قوم کے لیے اور ان مرنے والی جو بچیاں ہیں کوئٹہ کے کالج کی, ان کے لیے کوئی فیصلہ کریں, اور ان دہشت گردوں کا کوئی سر جو ہے وہ ختم کریں. بہرحال فراز درویش کو اجازت دیجیے. وی پین فرام اوورسیز.